अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। पिछले कुछ दिनों से बहुत उलझा उलझा सा था और इसकी एक ही वजह थी। मैं जब भी ये बात सोचता था तो दिमाग में पहली बात यही आती थी कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दे सकता था। अपनी आंखों के सामने इस तरह से मैं अपनी जिंदगी को खत्म होते नहीं देख सकता था। मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मौत के करीब जा रहा हूँ। मेरी पूरी रात इसी तरह से जागते हुए गुजरती थी और पूरी रात बैठकर मैं एक ही चीज सोचता रहता था। इसी ख्याल ने मेरी जिंदगी मुश्किल में डाल दी थी। एक लम्हे के लिए भी मुझे सुकून नहीं था और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे इसी बेसुकूनी के साथ ही मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। जो कुछ मेरी जिंदगी में हो रहा था मैं चाहकर भी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता था और मेरी इस हालत की वजह से मेरे अपने भी बेहद परेशान थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपने साथ साथ उनके साथ भी बुरा कर रहा था, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। इसीलिए मैंने फैसला ले लिया था कि मुझे क्या करना है। और फिर जैसे ही मैंने अपने फैसले पर अमल करते हुए वो काम करने की कोशिश की जिसे करने से अब तक मैं हिचकिचा रहा था, तो मेरे ऊपर एक क़यामत टूट पड़ी। क्योंकि मेरा नाम अवैस है और मेरा ताल्लुक लाहौर शहर से है। लाहौर में एक पुराने मोहल्ले में हम लोगों का एक छोटा सा घर था। वो घर मेरे अब्बा ने अपने वक्तों में बना लिया था। ज्यादा बड़ा ना था लेकिन हम लोगों के लिए ठीक था। हम लोग घर में सिर्फ 4 अफराद थे। मेरे अब्बा, मेरी अम्मा और मुझसे छोटी मेरी एक बहन थी। हम 2 ही बहन भाई थे। मेरे अब्बा की मोटरसाइकिलों की दुकान थी। मेरे अब्बा मोटरसाइकिल ठीक करते थे, जिससे अच्छी कमाई हो जाती थी और हमारा घर का गुजारा बहुत अच्छा हो रहा था। शुरू में तो मुझे भी अब्बा के साथ काम पर जाने का बेहद शौक था। जिस दिन मेरी छुट्टी होती तो मैं अब्बा के साथ इनकी दुकान पर चला जाता। लेकिन अब्बा कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं ये काम करूं। मेरे अब्बा सारा दिन मेहनत वाला काम करते थे। गाड़ियों की मुरम्मत करते करते इनके हाथ स्याह हो गए थे। इसीलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं भी यही काम करूं। वो हमेशा मेरे छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लेकर यही कहते थे कि वो कभी नहीं चाहते कि मेरे हाथ भी उनकी तरह गाड़ियों की मरम्मत करते हुए स्याह हो जाएं, बल्कि वो मेरे इन खूबसूरत हाथों को ऐसा ही रहने दें। मुझे पढ़ाएं, लिखाएंगे और इस काबिल बनाएंगे कि मैं किसी अच्छी जगह नौकरी करूं या कोई अच्छा काम करूं। इसीलिए वो बचपन से ही मुझे ये बात समझाते थे कि मुझे हर चीज को छोड़कर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और दिल लगा कर पढ़ाई करनी है। मेरे अब्बा ने मुझे और मेरी बहन को, हम दोनों को ही अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाया था। छुट्टी के दिन भी जब मैं अब्बा के साथ उनकी दुकान पर जाने की जिद करता तो वो मुझे ले जाते थे, लेकिन वो वहां पर किसी काम को मुझे हाथ नहीं लगाने देते थे। एक जगह पर बैठा देते थे और यही कहते कि मैं यहीं पर बैठकर सारी चीजें देखूं। अगर मैं किसी चीज को उठाने की कोशिश भी करता तो मुझे यही कहते कि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे और मेरे कपड़े भी खराब होंगे। इसीलिए वो कभी भी मुझे अपने साथ ये काम करने नहीं देते थे। जबकि हमारे रिश्तेदार इन लोगों का यही कहना होता था कि मेरे अब्बा ऐसे ही फजूल में मेरी पढ़ाई पर पैसे जाया कर रहे हैं। आखिर में करना तो मुझे यही काम है। ज्यादा से ज्यादा मैं 10 जमातें पढ़ लूंगा या इससे ज्यादा 12 या 14 जमातें पढ़ लूंगा। इसके बाद भी तो मैंने यही आकर अपने अब्बा का कारोबार ही संभालना है। ऐसे में इतने साल जाया करने की क्या जरूरत है। मेरे अब्बा के पास तो हुनर है। मेरे अब्बा को चाहिए कि अभी से मुझे अपने साथ दुकान पर बिठाया करें और मुझे भी ये काम सिखाएं ताकि कल को मैं उनकी दुकान संभाल सकूं। मगर अब्बा किसी की बात पर ध्यान नहीं देते थे।
وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کیا سوچا ہے اور کیا کرنا ہے۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور میں بھی دل لگا کر اپنی پڑھائی کرتا تھا۔ ہمیشہ ہی بہت اچھے نمبروں سے میں پاس ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ابا بہت خوش ہوتے تھے اور میرے مستقبل کو لے کر نئے نئے خواب دیکھتے رہتے۔ میرے ابا مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ جب میں نے ان سے اس بات کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ جب وہ صرف اور صرف 10 سال کے تھے، اس وقت اچانک سے ان کی ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ان کے ابا ان کے گھر کے واحد کفیل تھے اور سارے گھر کی ذمہ داری انہی کے اوپر تھی۔ میرے ابا لوگ 2 بھائی اور 5 بہنیں تھیں۔ اتنے لوگوں کی ذمہ داری ان کے والد کے کندھوں پر تھی۔ اسی لیے اپنے باپ کو اس طرح سے بیمار دیکھ کر سبھی لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ اچانک سے ہی انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ شہر جانے میں انہیں وقت لگا تھا اور اسی وجہ سے ان کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ شہر جاتے جاتے ہی ان کے ابا انہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ اس وقت انہیں اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ کسی انسان کی جان کتنی پیاری ہوتی ہے اور ایک ڈاکٹر جب کسی انسان کی زندگی بچاتا ہے تو وہ اس کے لیے کتنا بڑا کام کرتا ہے۔ اسی لیے میرے ابا نے سوچا تھا کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنائیں گے تاکہ لوگوں کی مدد کر سکوں اور میرے ابا کی طرح بہت سارے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا سکوں۔ میرے ابا بتاتے تھے کہ ان کے والد کا انتقال کے بعد ان کے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے ابا واحد کمانے والے تھے اور گھر میں بہت سارے لوگ کھانے والے تھے۔ ان کے والد کے اس طرح سے اچانک چلے جانے کے بعد تو گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ میرے ابا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، اسی لیے انہوں نے ہی اس ذمہ داری کو اٹھانا تھا۔ میرے ابا کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن حالات نے ان سے سب کچھ چھین لیا۔ ابا نے وہیں پر کام سیکھنا شروع کر دیا تھا اور پھر کچھ ہی عرصے میں وہ بہت اچھی طرح سے سارا کام سیکھ چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہیں اپنے کام میں بہت ترقی ملی تھی، جس سے انہوں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں کی تھی اور انہیں ان کے گھر کا کیا تھا اور یہاں شہر آ کر رہنے لگے تھے۔ یہیں پر ابا نے چھوٹا سا گھر بنا لیا تھا۔ اسی وجہ سے میرے ابا اپنے سارے شوق میرے ذریعے سے پورے کرنا چاہتے تھے۔ مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میری دلچسپی بھی اس چیز میں تھی۔ میں بھی کسی قابل بننا چاہتا تھا۔ میں دن رات دل لگا کر محنت کرتا تھا اور مجھے امید تھی کہ ایک دن میں اپنا سپنا پورا کرنے میں کامیاب ضرور ہو جاؤں گا۔ ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارتے تھے۔ میرے ابا ہم سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی ہمیں ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی تھی، بلکہ وہ دوستوں کی طرح ہمارے ساتھ گھر میں وقت گزارتے تھے۔ ایک دن اسی طرح سے میں اپنے کالج گیا ہوا تھا۔ جب میں کالج سے واپس آیا تو میری چھوٹی بہن جب مجھ سے صرف 2 سال چھوٹی تھی، گھر میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں فوراً سے جب اس کے پاس گیا تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ ابا اپنے کام سے واپس آئے تھے، اچانک سے ہی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا تھا۔ اماں انہیں اسپتال لے کر گئی ہیں۔ اپنی بہن کی بات سنتے ہی میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے اسپتال کا پوچھا اور فوراً سے ہی اماں کے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک کچھ معلوم نہیں تھا کہ ابا کو ہوا کیا ہے۔ اور پھر شام کے وقت ڈاکٹر نے آ کر یہ بتایا کہ انہیں فالج کا خطرناک اٹیک ہوا ہے۔ یہ بات سنتے ہی اماں رونے لگی تھی۔ میرے بھی ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ ہم لوگ دن رات ابا کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے تھے۔ میرے ابا اسپتال میں ہی تھے، لیکن نہ تو وہ بول سکتے تھے اور نہ ہی آنکھیں کھول کر ہمیں دیکھتے تھے۔ میرے ابا اسی طرح سے اسپتال میں 5 دنوں تک رہے تھے اور 5ویں دن ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ ابا کے چلے جانے کے بعد تو
پورا گھر جیسے بکھر گیا تھا۔ ہم سبھی لوگ بہت پریشان تھے۔ ابا کا کاروبار بھی سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے یہ ہنر آتا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی انہوں نے مجھے یہ کام کرنے کی اجازت دی تھی۔ اسی طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے حالات کافی خراب ہو گئے تھے، کیونکہ جو کچھ بھی جمع کیا ہوا تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اب تو اس گھر کے اور ابا کی دکان کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ میں نے بھی اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی، کیونکہ میں ڈاکٹر کی پڑھائی کر رہا تھا، جو کہ بہت مہنگی تھی۔ جب تک ابا زندہ تھے تو میری فیس ادا کر دیتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے۔ ایسے میں پڑھائی کے اخراجات کیسے پورے ہوتے؟ اسی لیے میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی، کیونکہ اماں کو اور بہن کو مجھے ہی سنبھالنا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کون سا کام کروں، کیونکہ میں نے تو کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں تھا۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ میں ایک اچھا اور قابل ڈاکٹر بن جاؤں گا، لیکن ایسا ہو نہیں پایا تھا۔ زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ میری اماں نے میرے ابا کی دکان بھی بیچ دی تھی، کیونکہ اس وقت ہمیں پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ آہستہ آہستہ وہ پیسے بھی ختم ہونے لگے تھے، اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کام کرنا ہے۔ کیونکہ میں نے ڈاکٹری کی پڑھائی تھوڑی بہت کی ہوئی تھی، اسی لیے مجھے دوائیوں کے بارے میں کافی معلومات تھی۔ اسی لیے میں نے اپنے قریب ہی محلے کے ایک میڈیکل سٹور پر کام کرنے کے بارے میں سوچا، کیونکہ یہی ایک ایسا کام تھا جو میں بہت اچھے طریقے سے کر سکتا تھا۔ وہ لوگ ہمارے جاننے والے تھے اور میرے ابا کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے مجھے اپنے میڈیکل سٹور پر کام پر رکھ لیا تھا، کیونکہ میں پڑھا لکھا بھی تھا اور دوائیوں کے بارے میں بھی مجھے کافی معلومات تھی۔ میں نے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا، تو وہاں سے مجھے اچھے پیسے مل جاتے تھے، جس سے ہمارے گھر کے سارے اخراجات پورے ہو جاتے تھے۔ میں تھوڑا سا مطمئن ہوا تھا کہ میں اپنی اماں کی اور اپنی بہن کی ذمہ داری اٹھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میرے ابا کی جو دکان اماں نے بیچی تھی، اس میں سے کچھ پیسے بچ گئے تھے، جو اماں نے سنبھال کر رکھے تھے کہ کسی مشکل وقت میں ہمارے کام آئیں گے۔ اماں نے یہی سوچا تھا کہ انہی پیسوں سے وہ میری بہن کے لیے کچھ نہ کچھ بنا لیں گی۔ میں نے بھی میڈیکل سٹور پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے میں گھر واپس آیا تو میری بہن نے مجھے بتایا کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں نئے پڑوسی رہنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ نئے کرایہ دار تھے، اور میری بہن بہت خوشی خوشی مجھے بتا رہی تھی کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے، اور وہ میری بہن کی عمر کی تھی۔ میری بہن سے تو ایک اچھی اور پکی سہیلی بنا لیا، اسے ایک اچھی دوست مل گئی تھی۔ ویسے تو اماں اسے کہیں جانے نہیں دیتی۔ جب سے ابا کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد سے تو وہ سارا وقت گھر میں اماں کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ وہ خوشی خوشی مجھے روز بتاتی تھی، اور وہ لڑکی بھی جو ہمارے کرایہ دار آئی تھی، ان کی بیٹی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی، میری بہن کی سہیلی بن گئی تھی۔ اسی لیے اس لڑکی کا ہمارے گھر کافی آنا جانا تھا۔ آتے جاتے اکثر میری اس پر نظر پڑ جاتی تھی، مگر میں نے کبھی بھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ لڑکی اکثر مجھے دیکھتی تھی۔ ایک دن اسی طرح سے میری بہن اپنی سہیلی کے لیے چائے بنانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ جب میں اچانک سے اپنی بہن کے کمرے میں کسی کام سے گیا، تو وہ سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے دیکھتے ہی ادھر ادھر دیکھا۔ جب وہاں کوئی نہیں تھا تو وہ میرے قریب آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے اور میرے لیے ہمارے گھر آتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی بہت ہی سلجھی ہوئی اور اچھے گھر کی لگتی تھی، کیونکہ میں نے جلدی سے اپنے گھر میں دیکھا تھا تو ہمیشہ اس کے سر پر دوپٹہ موجود ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری بہن اس کے بارے میں مجھے جو بھی بتاتی تھی، اس کی باتوں سے یہی لگتا تھا کہ وہ بہت ہی باکردار اور اچھی لڑکی ہے۔ لیکن آج اس نے جو بات کہی تھی میں سن کر بہت حیران ہوا تھا۔ اس سے پہلے ہی میں اسے کچھ بھی کہتا، اس نے مجھ سے یہی کہا کہ میں اسے غلط نہ سمجھوں، اس کی محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے،
اور وہ دل سے مجھے چاہنے لگی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے میں نے اسے اپنے گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکی کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میں نے جو اب تک کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو نظر اٹھا کر دیکھا تھا، لیکن اس لڑکی نے جس طرح سے اپنی محبت کا اظہار مجھ سے کیا تھا، اس کے بعد میں اپنے آپ کو اس کے بارے میں سوچنے سے روک ہی نہیں پایا تھا۔ ہر وقت اسی کا خیال میرے دل و دماغ میں چلتا رہتا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کے بعد جب اس نے ہمارے گھر دوبارہ سے آنا شروع کیا تو میں بھی اس کی طرف متوجہ ہونے لگا تھا۔ میں بھی اسے دیکھنے لگا تھا، اور پھر مجھے بھی وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ میں نے اس کی محبت کو قبول کیا تھا، اور اس طرح سے ہم دونوں کے بیچ میں محبت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، اور کبھی کبھار وہ ملنے کے لیے میرے میڈیکل سٹور پر بھی آ جاتی تھی۔ جیسے جیسے میں اس لڑکی کو جانتا جا رہا تھا، ویسے ویسے مجھے اس سے اور محبت ہونے لگی۔ اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا جو مجھے اس کی طرف کھینچتا تھا، اور جتنا میں اسے جان چکا تھا، مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی اور بہت ہی نیک لڑکی تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ جیسے ہی حالات تھوڑے بہتر ہوں گے تو میں اماں سے بات کروں گا، تاکہ وہ اس کے گھر والوں سے رشتے کی بات کریں۔ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، اور وہ بھی مجھ سے یہی کہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میرے ساتھ گزارے گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اسی طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں مجھے بہت ساری باتیں پتہ چلنے لگی جو آج سے پہلے میں نہیں جانتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ لوگ حیثیت میں ٹھیک ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ مجھے اس بات کا علم ہوا تھا کہ ان لوگوں کے مالی حالات بہت برے تھے۔ وہ مجھے بتاتی تھی کہ اس کے ابا نشہ کرتے ہیں، اور اسی نشے کی عادت نے ان کے گھر کو برباد کر دیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور ان کا ایک اچھے علاقے میں اپنا گھر بھی تھا، لیکن اس کے ابا کی نشے کی عادت نے سب کچھ خراب کر دیا تھا۔ اس کے ابا نے اپنی نوکری چھوڑ دی تھی، گھر میں جو کچھ بھی قیمتی سامان تھا وہ سب کچھ بیچ دیا تھا، اور آخر میں وہ گھر بچا تھا۔ اس کے ابا نے اپنے نشے کی عادت کو پورا کرنے کے لیے وہ گھر بھی بیچ دیا تھا، اور اب مجبوراً انہیں اس طرح سے کرائے کے گھر میں زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ اس کی اماں صبح سویرے کام پر نکل جاتی تھی اور رات کو گھر واپس آتی تھی۔ نہ میں نے کبھی پوچھا تھا کہ اس کی اماں کیا کرتی ہیں، اور نہ ہی اس نے کبھی بتایا تھا، لیکن ایک دن اس نے خود ہی مجھے بتا دیا۔ اس نے کہا کہ اس کی اماں ایک فیکٹری میں ملازمت کرتی ہیں، اور اسی سے ان کے گھر کے خرچے پورے ہوتے ہیں۔ اس کے ابا تو انہیں چھوڑ کر کب کے جا چکے تھے۔ وہ دونوں ماں بیٹی یہاں پر رہتی تھی۔ سارا دن وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی، اسی لیے ہمارے گھر آ جاتی تھی، اور میری بہن کے ساتھ اپنا سارا وقت گزارتی تھی۔ اس کی کہانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا، اسی لیے اب مجھے اس سے اور بھی محبت اور ہمدردی ہونے لگی تھی۔ میں اس کی بہت فکر کرتا تھا، اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اسی طرح سے وہ میرے پاس آئی اور بہت پریشان تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ اس کی اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، لیکن اس کی اماں کے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس کی اماں کو ابھی تک فیکٹری سے تنخواہ نہیں ملی، اور ان کے گھر میں راشن بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرا دل ٹوٹ گیا تھا، اور اسی وقت میں نے اپنے دوست سے پیسے ادھار مانگ کر اسے دیے، تاکہ وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کر سکے۔ اسی طرح سے میں تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر جمع کرتا تھا، اور مہینے کے آخر میں اسے دے دیتا تھا، تاکہ اس سے ان لوگوں کی تھوڑی سی مدد ہو سکے۔ اس کے علاوہ بھی اور مجھے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات بتایا کرتی تھی، اور میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ جہاں تک ہو سکے میں اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کر سکوں۔ حقیقت میں اسے خوشیاں دینا چاہتا تھا، جن سے وہ بچپن سے محروم رہی تھی۔
میں پیسے جمع کرتا تھا اور اس کے لیے تحفے تحائف خریدتا تھا، جنہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی تھی، اور میرے لیے اس کی خوشی سب سے زیادہ بڑھ کر تھی۔ میں اسے خوش دیکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ہم لوگ کوئی پچھلے 4 مہینوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن ایک بات تو مجھے بہت عجیب لگتی، وہ یہی تھی کہ فروا مجھ سے یہ کہتی تھی کہ میں اپنے اور اس کے بارے میں اپنی بہن کو کچھ نہ بتاؤں، جبکہ مجھے اس کی اس بات پر بہت حیرانی ہوتی تھی۔ میری بہن تو اس کی بہت اچھی سہیلی بھی تھی، اور اس میں کیا حرج تھا؟ وہ اچھی لڑکی تھی۔ اگر میری بہن کو یہ بات پتہ چل بھی جاتی کہ میں اس کی سہیلی کو پسند کرتا ہوں، اس میں کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ میری بہن تو خود اسے بہت پسند کرتی تھی۔ یقیناً اسے یہ بات جان کر خوشی ہوتی کہ میں نے اس کی سہیلی کو پسند کیا اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن فروا ہر بار مجھ سے یہی کہتی کہ ابھی میں اپنی بہن سے اس بارے میں کوئی بات نہ کروں، جب میرے گھر کے حالات بہتر ہوں گے اور جب میں اس کے لیے رشتہ بھیجوں گا، تبھی میں اس کی بہن سے اس بات کا ذکر کروں۔ وہ نہیں چاہتی کہ پہلے ہی اسے اس بات کا علم ہو اور وہ کچھ بھی الٹا سیدھا اس کے بارے میں سوچے۔ وہ مجھ سے یہی کہتی کہ اس کی ایک ہی سہیلی ہے، وہ کسی بھی وجہ سے اپنی سہیلی کو کھونا نہیں چاہتی، اسی لیے میں بھی اپنی بہن کو اس بارے میں کچھ نہ بتاؤں اور اسے سب کچھ چھپا کر رکھوں۔ مجھے اس کی بات کی کوئی سمجھ نہ آئی تھی، لیکن پھر بھی اس کی خوشی کے لیے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک کہ میرے حالات تھوڑے بہتر نہیں ہو جاتے، اور پھر ایک مرتبہ میں اماں کو اور اپنی بہن کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے گھر رشتہ بھیج دوں گا۔ ہم دونوں میں یہی بات طے پائی تھی۔ میں دن رات دل لگا کر محنت کرتا تھا تاکہ پیسے جمع کر سکوں۔ میں اپنا ایک میڈیکل سٹور کھولنا چاہتا تھا، اسی لیے میں کوشش کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ میرا اپنا سٹور بن جائے گا، اس کے بعد ہی میں فروا سے شادی کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ اور کچھ میں اس لیے بھی زیادہ محنت کرتا تھا تاکہ زیادہ پیسے کما سکوں، تاکہ فروا کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کر سکوں اور اسے وہ خوشیاں دے سکوں جو بچپن سے اسے نہیں ملی تھی۔ اسی کوشش میں میں دن رات لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ کو بھی مکمل طور پر بھلا دیا تھا۔ اماں مجھے ہر وقت یہی سمجھاتی کہ میں اتنا کام نہ کیا کروں، اپنے اوپر دھیان دیا کروں، لیکن مجھے تو پیسے کمانے کا ایسا جنون سوار ہوا تھا کہ جو اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرا زیادہ تر وقت میڈیکل سٹور پر ہی گزرتا تھا۔ اب تو میں نے دیر تک وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور میں اتنی ساری محنت صرف اور صرف اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کرتا تھا، اسے خوش دیکھنے کے لیے کرتا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے میں اپنے میڈیکل سٹور پر ہی موجود تھا جب میرے مالک نے مجھے کسی کام سے بازار بھیجا۔ جیسے ہی میں بازار پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے قریب سے ایک لڑکی گزر کر گئی ہے۔ اس لڑکی نے چادر لی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب سے گزری تھی، اس کی خوشبو سے میں پہچان گیا تھا وہ تو فروا تھی۔ میں فوراً سے اس کے پیچھے گیا تو وہ ایک لڑکے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ مجھے دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن اس کے چلنے کے انداز سے اور اس کی خوشبو سے مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ فروا ہے۔ لیکن وہ لڑکا کون تھا جس طرح سے وہ فروا کے ساتھ چل رہا تھا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا؟ مجھے کچھ عجیب سا لگا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کوئی اور ہوتی۔ فروا ایسا کر ہی نہیں سکتی تھی، وہ تو بہت ہی نیک اور اچھی لڑکی تھی اور وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ ایسے وہ گلی بازار میں کسی دوسرے کا ہاتھ تھام کر کیسے جا سکتی تھی؟ میں اپنے سٹور پر واپس آ گیا تھا، لیکن وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ میں چاہ کر بھی یہ بات کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی فروا سے پوچھ سکتا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر وہ نہ ہوئی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی
وہ کیا سوچے گی کہ میں اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں اور اس پر بھروسہ نہیں کرتا؟ لیکن خوشبو تو اسی کی تھی۔ میں تو اسے ڈھیروں لوگوں میں بھی پہچان سکتا تھا، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ ویسی ہی خوشبو کسی اور لڑکی نے لگائی ہو۔ میں نے کون سا اس کا چہرہ دیکھا تھا؟ ممکن تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور ہو۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کی بھرپور کوشش کی تھی اور کافی حد تک اپنے آپ کو مطمئن کرنے میں کامیاب بھی رہا تھا۔ میں نے اسے صرف اپنا ایک وہم سمجھ کر نظر انداز کر دی اور دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ جب ایک دن میں اپنے اسٹور پر موجود تھا اور ایک نقاب پوش لڑکی میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے حمل ضائع کرنے کی دوا مانگی۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، مگر پھر کیونکہ میرا کام تھا اسی لیے میں نے نظر انداز کیا اور اسے اس کی مطلوبہ دوا دے دی۔ اس لڑکی کے جانے کے بعد میں اپنے کام میں دوبارہ سے مگن ہو گیا، لیکن جیسے ہی میں شام کو اپنے گھر واپس گیا تو میں نے وہی دوا اپنے گھر کی ڈسٹ بن میں دیکھی۔ یہ دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا۔ میری بہن بھی جوان تھی اور اس طرح سے اس دوا کا ہمارے گھر میں موجود ہونا مجھے شک میں ڈال رہا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں اور کوئی تو آتا ہی نہیں تھا۔ تو پھر اس دوا کا یہاں کیا کام؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی بہن پر شک کرنے لگا تھا۔ اس وقت تو میں چپ رہا اور اگلے دن خاموشی سے دوبارہ اپنے کام پر چلا گیا۔ جب اگلے دن پھر سے اسی طرح سے میں اپنے اسٹور پر کام کرنے میں مصروف تھا، جب وہی نقاب پوش لڑکی دوبارہ سے میرے اسٹور پر آئی اور اس نے وہی دوا مجھ سے پھر سے مانگی۔ اس کی آنکھوں سے مجھے پہلے بھی شک ہوا تھا کہ جیسے میں اس چہرے کو جانتا ہوں، اور اب جب کہ میں نے اس دوا کو اپنے گھر کے ڈسٹ بن میں بھی دیکھا تھا تو میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکی میری دکان پر آئی تھی وہ نقاب میں تھی، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ اسی لیے جب غصے میں نے اس کا نقاب اتارا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ سچ میں ہی یہ میری بہن تھی۔ مجھے اس پر بے حد غصہ تھا، اسی لیے میں اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا گھر لے آیا تاکہ اس سے حقیقت جان سکوں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ کچھ شک مجھے اپنی بہن پر اس لیے بھی تھا کیونکہ پچھلے کچھ وقت سے میں کافی مصروف تھا اور گھر میں بھی دیر سے آتا تھا۔ گھر پر زیادہ توجہ نہیں دے رہا تھا۔ رات کو بھی میرا دیر سے ہی گھر لوٹنا ہوتا تھا۔ شاید اسی لیے میری بہن نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا تھا کہ میں گھر پر زیادہ توجہ نہیں دیتا، اسی لیے وہ کسی ایسے کام میں پڑ گئی تھی۔ مجھے بہت دکھ بھی ہو رہا تھا اور اس پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اسے گھر لے کر آیا اور میں نے اسے ڈانٹنا شروع کیا اور اس سے پوچھنے لگا، میری آواز سن کر اماں بھی صحن میں آ گئی تھی اور یہ سارا منظر دیکھ کر حیران اور پریشان تھی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اپنی بہن سے اس طرح سے بات نہیں کی تھی، اور ابا کے جانے کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ وہ مجھ سے چھوٹی تھی، اسی لیے میں اسے بہت محبت سے رکھتا تھا، لیکن جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے بعد میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بہن پر ہاتھ اٹھاتا یا پھر کچھ بھی ایسا ویسا کرتا، میری بہن نے روتے ہوئے مجھے پوری بات بتانی شروع کر دی۔ میں جیسے جیسے اس کے منہ سے سچائی سنتا جا رہا تھا مجھے اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ اماں بھی حیرت سے پاس کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ جیسے ہی میری بہن نے مجھے حقیقت بتائی کہ یہ دوا اسے نہیں بلکہ میری محبوبہ کو چاہیے تھی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری بہن نے مجھے بتایا کہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے یہ سب کچھ اپنی دوست کے کہنے پر کیا ہے، اپنی سہیلی فروا کے لیے کیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی سہیلی فروا جو ہمارے گھر کافی عرصے سے آ رہی تھی اور میری بہن کی بہت اچھی سہیلی تھی۔ میری بہن گھر سے زیادہ کبھی باہر نہیں نکلی تھی، اسی لیے معصوم تھی اور بہت جلدی دوسرے پر بھروسہ کر لیتی تھی۔ اس نے بتایا کہ فروا اس سے ہر بات آ کر بتاتی ہے
فروا نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ اس لڑکے نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا اور پھر اس کے ساتھ زبردستی کی تھی، جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ اسی بات کو لے کر وہ بے حد پریشان تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر یہ بات اس کی ماں کو پتہ چل گئی تو اس کی ماں اسے جان سے مار دے گی۔ اسی لیے اس نے میری بہن سے وہ دوا لانے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ اس مصیبت سے اپنی جان چھڑا لے اور کسی کو اس بارے میں پتہ بھی نہ چلے۔ میری بہن بھی اس کی باتوں میں آ کر اپنی سہیلی کی مدد کرنے کے لیے مان گئی تھی۔ یہ بات سنتے ہی میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں جس لڑکی سے بے حد محبت کرتا تھا اور جسے بہت ہی نیک اور اچھی سمجھتا تھا، وہ لڑکی کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اب مجھے اس کی ساری باتیں سمجھ آنے لگی تھی۔ اسی لیے وہ مجھے اس بات سے منع کرتی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہ بتاؤں، کیونکہ میری بہن اس کے باقی سارے راز جانتی تھی۔ اگر میری بہن کو معلوم ہو جاتا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو یقیناً اس کا راز کھل جاتا۔ مجھے اس پر بہت غصہ تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہہ دیا کہ اسے آج کے بعد اس سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس دن بازار میں نے جس لڑکی کو دیکھا تھا وہ فروا ہی تھی۔ وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ صرف اور صرف مجھے لوٹ رہی تھی۔ اسے صرف اور صرف مجھ سے پیسے چاہیے تھے اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ میرا استعمال کرتی تھی۔ اسے مجھ سے محبت نہیں تھی۔ میں نے اپنی بہن کو یہی کہا کہ اب کی بار جب وہ یہاں آئے گی تو میری بہن اس سے یہ پوچھے گی کہ وہ کس لڑکے سے محبت کرتی ہے اور ان کی محبت کی کہانی کیسے شروع ہوئی۔ میری بہن بھی میرے کہنے پر مان گئی تھی اور پھر جیسے ہی وہ لڑکی ہمارے گھر آئی تھی، میں چھپ کر اپنی بہن کی اور اس کی باتیں سننے لگا۔ میری بہن اس سے وہ سارے سوال پوچھتی جا رہی تھی جو میں نے اسے پوچھنے کے لیے کہے تھے، اور فروا اس کے سارے سوالوں کے جواب دے رہی تھی، یہ بتاتے ہوئے کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ لڑکا ان کے پرانے محلے کا رہنے والا ہے۔ ان دونوں کی دوستی بہت سال پرانی ہے اور وہ اس سے شادی بھی کرے گا۔ اور اب تو اس کی باتیں سن کر مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ یہ باتیں سنتے ہی میں فوراً کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر فروا گھبرا گئی تھی، لیکن اس کی حقیقت کھل کر اب میرے سامنے آ چکی تھی۔ جب میں نے اسے اپنے گھر سے نکل جانے کا کہا اور یہ کہا کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی اس گھر میں قدم نہ رکھے اور میری بہن سے ملنے کی کوشش بھی نہ کرے، اس کی حقیقت میرے سامنے کھل گئی ہے۔ اس نے مجھ سے معافیاں مانگی اور یہی کہا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ لڑکا پہلے اس کی زندگی میں تھا، لیکن اب وہ اسے پسند نہیں کرتی۔ لیکن میں سمجھ چکا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے جس لڑکی پر اتنا بھروسہ کیا تھا، اس نے میرا دل بری طرح سے توڑا تھا۔ اس کے بعد سے میں نے اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، جبکہ وہ ابھی بھی مجھے اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے بعد سے میں نے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ فروا کی بہت سارے لڑکوں کے ساتھ دوستی تھی اور اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ اس کا باپ نشہ کرتا ہے۔ حقیقت میں اس کا باپ اس کو اور اس کی ماں کو جو سب کچھ کرنے سے روکتا تھا، اسی لیے اس کی ماں نے اس کے باپ سے طلاق لے لی تھی اور یہاں آ کر وہ دونوں ماں بیٹی اپنی مرضی کرتی تھی۔ اس کی ماں بھی ایک اچھی عورت نہیں تھی۔ وہ کسی فیکٹری میں کام نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ بھی اسی طرح سے بن ٹھن کر گھر سے نکلتی تھی اور نئے نئے مردوں کے ساتھ وقت گزارتی تھی اور ان سے پیسے لیتی تھی۔ حقیقت پتہ چلنے پر میں نے اپنا گھر بدلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کا سایہ بھی میری بہن پر پڑے، اور ویسے بھی میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنا گھر بیچ دیا تھا اور اب تو میں نے کافی پیسے بھی جمع کر لیے تھے۔ میں نے اپنا میڈیکل سٹور کھول لیا تھا اور اس کے قریب ہی ایک اچھا اور خوبصورت گھر لے لیا تھا۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھا اور میں نے اپنی اماں کی پسند سے ایک لڑکی سے شادی بھی کر لی تھی۔
جبکہ ایک دن اسی طرح سے جب میں اپنے کام پر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ رستے میں ایک لڑکی سڑک پر بھیک مانگ رہی ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ فروا ہی تھی۔ فروا نے مجھے پہچان لیا تھا اور روتے ہوئے مجھے بتانے لگی کہ اس لڑکے کی خاطر اس نے میرے ساتھ دھوکا کیا تھا، وہ بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور اب وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ایسے لوگوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، جو صحیح اور غلط کی ساری حدوں کو مٹا دیتے ہیں۔ مگر اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اسی لیے میں اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتا اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔